बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम करबला और हकीकत दीन के सिलसिले से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जिसमें मुसलसल मौला हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से गुफ्तगू चल रही है, और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला ने जो वजाहत पेश की वो काबिल गौर भी है और काबिल तारीफ़ भी है। यकीनन नाज़रीन ने हमारे इस प्रोग्राम में जो भी एपिसोड हैं, जो भी सवाल के जवाबात थे, उससे इस्तेफ़ादा किया होगा। नाज़रीन, आज हम फिर अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जिस तरीके से देखा जाए गुफ्तगू चल रही है मुसलसल करबला के सिलसिले से, हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि करबला को नज़र में रखते हुए इल्म की जब बात आती है तो हमें इल्म की अहमियत के सिलसिले से क्या दर्स मिलता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी पूरी टीम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और फिर यही दुआ है कि खुदावंद आलम हमारी इस गुफ्तगू को कबूल फ़रमाए। और कोशिश ये है कि अल्लाह से दुआ भी है कि किसी हद तक अपने नाज़रीन बिलखुसूस नौजवानों तक कोई पैगाम पहुँच सके। जो आपने सवाल किया इल्म के हवाले से, इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि करबला का एक बहुत बड़ा मकसद जहालत का ख़ात्मा था, बल्कि चूँकि करबला दीन की हिफाजत के लिए थी, इमाम हुसैन ने क़ुरबानी दीन को दुनिया के सामने पेश कर, वो दीन जो अल्लाह का दीन है, वो दीन जो पैगम्बर अकरम लेकर आए, वो दीन जिसकी हिफाजत पैगम्बर अकरम के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने की है, तो उस दीन का मिशन जहालत ख़त्म करना था। उस दीन का मिशन इल्म था, और इसके बहुत सी सबूत और दलीलें हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि वो इस्लाम जो पैगम्बर अकरम लेकर आए, उस इस्लाम का बेस इल्म था। तो चूँकि आज किसी हद तक दुनिया को एहसास हो, जबकि अभी आज दुनिया बहुत आगे जाएगी इल्मी हवाले से, आज किसी हद तक एहसास हुआ कि इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की वैल्यू क्या है, जो 1000 साल पहले लोगों को नहीं मालूम था, जो आज मालूम हुई। तो क्या गारंटी है कि जो आज हमको अहमियत पता है 1000 साल बाद वालों को कहाँ से कहाँ पहुँचेगा? ज़ाहिर सी बात, दुनिया इस रास्ते में तरक्की कर रही है। तो इस नुक्ता निगाह से देखें, पहले ही दिन पैगम्बर अकरम और इस इस्लाम जो इलाही दीन है, और जिस दीन को क़यामत तक रहना है, जिस दीन को क़यामत तक रहना है, क़यामत तक के पूरे गोया ज़रूरतों को निगाहों में रखा है। जब पूरी ज़रूरतों को निगाहों में रखा है, तो फिर इल्म, अगर आज इसकी वैल्यू और 1000 साल बाद और बढ़ेगी, तो गोया इस्लाम ने इल्म की अहमियत को पहले दिन बताया है। आगाज़ ही इस्लाम का इल्म से हुआ है। पैगम्बर की बेसत का आगाज़ आप अगर कुरान में पढ़िए तो इक़रा है, यानी पढ़िए, गोया पढ़ने पढ़ाने से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, गोया इस्लाम का गोया पैगाम ही कि पढ़ना पढ़ाना है। पैगम्बर के लिए युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पैगम्बर आए हैं तालीम के लिए। इसीलिए इन सब दलीलों की बुनियाद पर, और दूसरी बहुत सी दलीलें, अव्वलन हम शियों का अक़ीदा ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये है कि बहुत बड़े आलिम हैं, और अल्लाह के बाद अगर कोई आलिम है तो पैगम्बर की ज़ात है। अगर पैगम्बर के इल्म को देखना है तो इमाम अली के इल्म को देखना, तब मालूम होगा पैगम्बर कितने बड़े आलिम थे। पैगम्बर ख़ुद साहिब इल्म थे, पैगम्बर पढ़े लिखे थे, पैगम्बर इल्म रखते थे, पैगम्बर हरगिज़ जाहिल नहीं थे। और जब पैगम्बर आलिम थे, दुनिया को इल्म का पैगाम दे। इमाम हुसैन ने अगर पैगम्बर के मिशन को बचाया है, तो फिर इमाम हुसैन का करबला में मिशन और मकसद इसी इल्म के पैगाम को दुनिया में पहुँचाना था, और गोया जहालत से महफूज रखना था। उसका एक नतीजा ख़ुद करबला में इमाम हुसैन पेश कर रहे थे कि आज अगर ये नौबत आई है कि यजीद जैसे अफराद सर उठा रहे हैं, और सिर्फ यजीद जैसे अफराद सर नहीं उठा रहे, बल्कि एक तादाद यजीद जैसे बुरे और फासिक व फाजिर और गलत इंसान का साथ दे रही, तो उसका सबब ये समाज की जहालत है। वरना अगर समाज जहालत का शिकार ना होता तो हुसैन इब्न अली के मुकाबले में यजीद का साथ न दे रहा होता, अली के मुकाबले में किसी और के मुकाबले साथ न जा रहा होता। ऐसे अफराद को छोड़कर दूसरों के दरवाजे पर जाने में समाज की जहालत सबब बनती है। लिहाजा इस्लाम चाहता था समाज से जहालत का ख़ात्मा हो।
اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام کو اپنے دین کی اچھائی اور خوبی کا اتنا یقین ہے کہ اسلام جانتا ہے کہ جتنا جتنا علم دنیا میں عام ہوگا اور جتنی جتنی جہالت ختم ہوگی اور جتنا جتنا یہ انسانیت جہالت سے نکلے گی، ویسا ویسا اسلام کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ پائے گی، ویسا ویسا حقیقی دین کی اہمیت کو سمجھ پائے گی۔ لہٰذا کربلا میں اگر آگر دیکھیں تو امام حسین کے سلسلے میں قابل غور ہے، میں حوالے کے طور پر 2 زیارتیں، ایک زیارت اربعین ہے اور ایک زیارت عید قربان کے موقع پر ہے، زیارت امام حسین کی، چونکہ خاص تاریخوں میں امام حسین کی زیارت وارد ہے، اہم تاریخوں میں امام حسین کی زیارت ہے۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہ ساری مناسبتیں اور ساری چیزیں اگر ہم تک پہنچی ہیں تو کربلا کی قربانی کا گویا صدقہ ہے، کربلا کی قربانی کی وجہ سے۔ ان 2 زیارتوں میں جو جملہ قابل غور ہے، امام حسین کو مخاطب بنایا ہے اور امام حسین کے لیے ہے، اور چونکہ بہرحال زیارت کا مطلب ان کو وسیلہ بنا کے اللہ تک پہنچنا ہے، ہمارا بہرحال اصل اللہ ہے اور اللہ اہل بیت کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، ہمارے ہاں اصل توحید ہے، وحدانیت پروردگار۔ کربلا میں بھی امام حسین کا مقصد توحید تھا، یعنی اللہ والا بنانا، اللہ کی عظمت اور توحید سے آشنا کرنا، شرک سے ہم کو بچانا تھا کربلا کا مقصد۔ تو ان 2 زیارتوں میں جو مشترک جملہ ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے ایک امام حسین کی بارگاہ میں جانے والا، امام حسین کی زیارت کرنے والا، چہلم یاد رہے، چہلم کی زیارت میں بھی اور اس کی عید قربان کی زیارت میں بھی، کہ بذل مہجتہ فیکا، کہ امام حسین نے خدایا تیری راہ میں اپنی قربانی دی ہے، اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، یعنی امام حسین نے قربانی دی تاکہ لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دیں، یعنی یہ امام حسین کے لیے جملہ ہے، امام حسین کے لیے زیارت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ خدایا امام حسین نے جس چیز کے لیے قربانی دی وہ جہالت سے لوگوں کو نکالنا تھا، لیستنقذ، تاکہ نجات دیں لوگوں کو، من الجہالہ، جہالت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہالت اس حد تک خطرناک ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی علم کا پیغام کربلا میں دے رہے تھے، جب جہالت سے نکالنے کے لیے قربانی دی ہے، آج ہمارے لیے قابل غور ہے۔ تو اب ایک طرف یہ نتیجہ نکلا کہ حسین ابن علی کا مشن دنیا سے جہالت کو ختم کرنا، اہل بیت کا مشن رہا ہے، عام کے اہل بیت کے گھرانے کے ہر فرد کا مشن یہ رہا ہے۔ پیغمبر کا مشن بھی تھا کہ جہالت ختم ہو اور لوگ جہالت سے نکلیں اور کمالات کی طرف آئیں اور دنیا میں علم عام ہو، اور اہل بیت کا مشن اور اسلام کا مشن بھی یہ تھا۔ تو جب امام حسین نے اس لیے قربانی دی ان 2 جملوں کی روشنی میں، تو آج کم از کم ہر اس انسان کا جو کربلا سے وابستہ ہے، جو عزاداری سے وابستہ ہے، جو اپنے کو عزادار امام حسین کہتا ہے، جو اپنے کو کربلائی کہتا ہے، جو اپنے کو حسینی کہتا ہے، جو آج امام حسین کا عزادار اپنے کو سمجھتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر آج ثابت ہے اور یہ جملات پیغام دے رہے ہیں، معصومین کے جملات ہیں کہ امام حسین نے جہالت کے خاتمے کے لیے قربانی دی، تو ہم سب کا مشن بھی اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ یعنی اگر یہ صاف صاف جملہ ہے کہ امام حسین نے لوگوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دینے کے لیے قربانی دے دی ہے، تو ہم انہی امام حسین کی قربانی تو نگاہوں میں رکھ رہے ہیں، ہم انہی امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر انہی امام حسین کا ہم تذکرہ کریں تو ہمارا بھی مشن وہی ہونا چاہیے جو امام حسین کا مشن ہے۔ ہم صرف امام حسین پر آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، صرف سینہ زنی کے لیے نہیں، اس لیے کہ آج اگر دیکھیں یہ چیزیں فطرت کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پر یا جوش عقیدت کی بنیاد پر، یا انسان متاثر ہو کر آنسو بھی بہا لیتا ہے اور گریہ بھی کر لیتا ہے اور امام حسین کے در تک آ بھی جاتا ہے۔ آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو امام حسین پر آنسو بھی بہاتے ہیں، جو لوگ امام حسین پر روتے بھی ہیں، جو لوگ امام حسین کے پر گریہ بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، عزاداری، یعنی اس دائرے میں بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کام کر لینا جب سب کر رہے ہیں تو یہ اصل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بنیاد نہیں، یہ ہمارے لیے مشن و مقصد نہیں ہے۔ حقیقی عزادار اسی کو کہیں گے کہ جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کے مشن کو بھی نگاہوں میں رکھ رہا ہو۔ امام حسین کا ایک مشن اگر دین کی حفاظت تھی، دین کو بچانا، تو دین کے ضمن میں ایک پیغام ہے کہ جہالت کا خاتمہ ہے، علم کو عام کرنا ہے، علمی اعتبار سے دنیا کو اچھا، اگر ایک بات یہ بھی تو آتی ہے کہ اب علم کی اہمیت کے بعد اگر بات آ رہی ہے اس پر عمل کرنے کی، اگر دیکھا جائے تو ہم چاہیں گے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ربط دیتے ہوئے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اولاً خود امام حسین کے لیے جملہ ایک، اور کربلا میں جتنے لوگوں نے قربانی دی ان سب کا مشن وہی تھا جو امام حسین کا مشن تھا،
یعنی سب اسی سے آ کر جڑے تھے. جس چیز کے لیے امام حسین قربانی دے رہے ہیں اس یعنی اگر امام حسین کے لیے ہے کہ آپ نے لوگوں کو جہالت سے نجات دینے کے لیے، گویا ہم کہیں گے جو اصحاب امام حسین تھے ان کا بھی مشن تھا کہ سماج سے جہالت ختم ہو جائے. امام حسین کے اصحاب کا مشن تھا کہ دنیا جو ہے جہالت سے دور ہو جائے. لوگوں کا مشن یہ تھا کہ بھئی علم دنیا میں عام ہو. اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، جہالت سے اوپر آنا ایک ایسی چیز جو انسان کو سوچنے اور فکر کرنے کا موقع دیتا ہے. یعنی جہالت میں رہ کر انسان اپنی فکر اور اپنے شعور و بصیرت اور اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا ہے. جب انسان جہالت میں رہتا ہے یا سماج جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، ایک معاشرہ جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، ایک سوسائٹی میں جہالت ہوتی ہے، تو پھر وہاں انسان غور و فکر نہیں کر پاتا ہے. انسان اپنی ایک بہت بڑی نعمت جس کو ہم عقل کہتے ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا ہے. اور جب اس کا استعمال نہیں کر پائے گا تو پھر انسان اوپر نہیں اٹھ پائے گا. انسان ترقی نہیں کر، ترقی کا مطلب صرف جسم کے اعتبار سے ترقی نہیں ہے. آج واقعاً قابل غور ہے کہ دنیا میں ہمیں ایک اعتبار سے دیکھ رہے ہیں علم ہے لیکن شاید دنیا جہالت سے دور نہیں ہو پائی ہے. غور کرنے کی چیز ہے کہ اہل بیت کا مشن یا امام حسین کے جملہ ہے یا کربلا کا ایک پیغام ہے کہ جہالت سے نجات دینا ہے. جہالت سے نجات دینے کا مطلب صرف بظاہر جسے ہم لوگ علم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ایسا علم جو ہمیں ترقی دے رہا ہو. وہ علم کب ہمیں ترقی دے گا؟ جب ہم جہالت سے نکلیں گے. جہالت سے نکلنے کا مسئلہ اس کا ایک نمونہ آج کے زمانے میں ہے کہ انسان آسمان پہ تو جا رہا ہے، انسان فضاؤں میں جا رہا ہے، لیکن معنویات اور روحانیت کے اعتبار سے انسان نے کتنی ترقی کی ہے. یعنی انسان کتنا انسان بنا ہے، اس کو دوسروں کی کتنی فکر ہے. اگر اس نے علم حاصل کیا ہے، اگر اس کے پاس کوئی فن ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی علم ہے، تو اس سے دوسروں کو کس حد تک فائدہ پہنچانے کی فکر ہے. آج تو بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے علم کو اپنے مفاد کا ذریعہ بناتے ہیں. آج اپنے علم کو اپنے کامیابی کے ذریعہ، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے علم کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی جیب بھرنے کے لیے. اسے علم نہیں کہتے ہیں یہ، بلکہ یہ کہوں اس سے جہالت سے نکلنا نہیں کہتے ہیں. جہالت سے نکلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی فکر بلند ہو، انسان کے اندر انسانیت آ جائے، اسے جہالت سے نکلنا کہتے ہیں. انسان دوسرے انسانوں کی فکر کر رہا ہو، دوسرے انسانوں کا. اگر یہ کربلا سے کیوں نہیں درس لوگ لیتے کہ بھئی اخلاقیات جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ کہ ایک الحمدللہ بہت سے لوگ درس لینے والے ہیں، لیکن ایک تعداد ان افراد کی بھی کہ جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیوں عزاداری کر رہے ہیں. ایک تعداد ان لوگوں کی جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے عزاداری کا مشن و مقصد کیا ہے. جہاں پر یہی نہیں پتا ہو کہ مقصد کیا ہے تو پھر وہ ایک عمل تو انجام دے لے گا دوسروں کی طرح سے، لیکن اس کے اثرات و نتائج نہیں حاصل. اس کو پھر رسمی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پتا ہو، ہر انسان کو پتا ہو کہ ہم کیوں عزاداری کریں، امام حسین نے کیوں قربانی دی تھی، امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا. آج جس عزاداری میں ہر کر شریک ہو رہے ہیں یہ عزاداری ہماری اور آپ کی دین اہل بیت نے اس سلسلے کو جب انہوں نے جاری کیا تو ان کے نگاہوں میں کوئی مشن ہے، کوئی مقصد ہے. یعنی جب تک وہ مشن و مقصد ہماری نگاہوں میں نہ ہو ہم عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم واقعی عزادار نہیں بن سکتے. اور جب ہم سمجھیں گے تبھی اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر پائیں گے. آج واقعاً اگر ہم اہل بیت کی اس مشن کو دیکھیں، اگر کربلا دنیا سے جہالت کے خاتمے کے لیے تھی تو پھر اہل بیت نے اسی کربلا کی یاد کا سلسلہ قائم کیا تھا. گویا اس عزاداری کا سلسلہ اس لیے بھی قائم ہوا تھا کہ دنیا سے جہالت سے نکل جائے. بے شک جب اس لیے قائم کیا تھا تو انہی مجالس کو، اسی عزاداری کو سماج سے جہالت کے خاتمے کا سبب ہونا چاہیے تھا. اسی عزاداری کے ذریعے سے ہمارا سماج علمی اعتبار سے کامیاب ہو رہا ہوتا، ترقی کر رہا ہوتا. اگر ہم اس عزائے امام حسین کے ذریعے سے علمی میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہوں، جہالت کو اپنے سماج سے ختم کر رہے ہوں، تب تو ہم کہیں گے ہم نے عزاداری کو سمجھایا اور عزاداری کو صحیح طور پر سمجھ کر ایک وظیفے کو انجام دیا ہے اور اس سے صحیح طور پر بہرہ مند ہوئے. ورنہ ہم نے ایک رسم و رواج تو انجام دے لی ہے، ایک دوسروں کو دیکھا دیکھی ایک کام تو کر لیا ہے، لیکن ہم نے حق عزاداری ادا نہیں کیا. حق عزاداری اسی وقت ادا ہوگا جب ہمارے سامنے ایک مشن ہو، ہمارے سامنے ایک گویا ایک مقصد ہو، ہم کس لیے کر رہے ہیں، امام حسین کا مشن. تو ایک بہت بڑا مشن آج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج سے جہالت، اور یقیناً یہ عزاداری اور کربلا سماج سے جہالت کا خاتمہ. لیکن یہاں پر بات آئی، ایک جملہ بھی میں اپنے محترم ناظرین کے لیے عرض کروں کہ ایک بہت ہی معمولی طالب علم، لیکن واقعاً عزاداری اس جملے کو نگاہوں میں رکھ کر عزاداری سماج سے جہالت کے خاتمے کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے. یعنی عزاداری کے ذریعے سے سماج سے جہالت ختم ہو. لیکن سماج سے جہالت اسی وقت ختم ہوگی کہ جب عزائے امام حسین کے لیے وہ لوگ سامنے آئے کہ جو جہالت سے دور ہوں اور خود صاحب علم ہوں. جاہل افراد کے ذریعے سے کبھی بھی عزاداری سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے.
اگر ہم جہلا کو موقع دیں گے، جہلا کو آگے بڑھائیں گے، جہلا کو ہم ممبر پہ بیٹھائیں گے، جہلا کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو ظاہر سی بات جب خود جاہل ہے وہ سماج سے جہالت کیا ختم کرے گا؟ بہت اچھی اگر بات ہم کہی، یہ طے کر بہت لیں اچھی کہ بات بھائی کہی آپ ہم نے۔ اس مشن سے، اس عزاداری سے، سماج سے جہالت بھی ختم کرنا چاہتے، چونکہ امام حسین کے لیے روایت موجود ہے، امام حسین کے لیے زیارت میں جملات موجود ہیں، جب ہم سماج سے جہالت چاہتے ہیں، خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر ایسے افراد کو ہم سامنے لے کر آئیں گے جو صاحب علم ہوں گے۔ جب سامنے آنے والے صاحب علم ہوں گے، جب اس کے پاس علم ہوگا تبھی تو علم دے گا۔ بہت سے الحمدللہ بہرحال اپنی اپنی ہر جگہ ہر ایک کی اہمیت ہے، حیثیت ہے اور نیتیں ہیں، لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں افراد کی، میں بات کر رہا ہوں لوگوں کی، عوام کی، پبلک کی۔ یہ پبلک کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر ہم کو جہالت سے ابھرنا ہے، ہم کو جہالت کو ختم کرنا ہے، ہم کو علم کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، ہم کو واقعی معنی میں علی کا شیعہ بننا ہے، اس لیے کہ علی بہت بڑے عالم تھے، ہمیں واقعی معنی میں جعفری بننا ہے، امام باقر کا ماننے والا بننا ہے، تو ہمیں علمی میدانوں سب سے آگے ہونا ہے، اور سب سے آگے ہم اس وقت ہو پائیں گے جب ہم صاحبان علم کو اہمیت دے رہے ہوں، ہم صاحبان علم کو ممبر کے اوپر لے کر آ رہے ہوں۔ آج افسوس ہوتا ہے، ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے عزاداری کے حوالے سے، عزاداری کو ہم ایک رسم و رواج کے طور پر صرف سمجھتے ہیں کہ ثواب کا ذریعہ ہے، صحیح ہے، مانتے ہیں اس میں ثواب ہے، بہت ثواب ہے، ثواب تو نیت کے اوپر ملتا ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ ہوئی بعض لوگوں کو کہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری ثواب کے لیے ہے، ہرگز عزاداری ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو ذریعہ ہے۔ عزاداری اس لیے ہے جس لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی ثواب کے لیے نہیں دی تھی۔ جب امام حسین نے خالی ثواب کے لیے قربانی نہیں دی تھی تو ہم کو عزاداری ثواب کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اگر امام حسین کا مشن ان روایات کے جملات کی روشنی میں دین کو بچانا تھا یا جہالت کو ختم کرنا تھا، تو آج ہمارا بھی عزاداری کا مشن جہالت کو ختم ہونا چاہیے۔ جب جہالت کے خاتمے کی کوشش ہونا چاہیے تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہاں جہلا سر پہ نہ آنے پائیں، ایسا نہ ہو کہ جو جہلا ہی ہوتے ہیں جو اسی مقدس عمل کو اپنی آمدنی اور کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ جہالت کے خاتمے کا ذریعہ ہے تو کاروبار و آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تو پیغام امام حسین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ امام حسین آ کر قربانی دے کر دین کو بچا رہے ہیں، گویا اس مشن سے وہی لوگ وابستہ ہوں جن کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہونا کہ ایک کمائی اور آمدنی کا نیت ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح افراد کا انتخاب کریں گے تو صحیح افراد آنے کے بعد وہ صرف اپنے مادیات، اپنا کاروبار، اپنا مالیات اور اپنے مطالبات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ اور رسول امام حسین کے مطالبات کو دیکھیں گے۔ وہ امام حسین کے لیے کام کریں، جب امام حسین کے لیے کام کریں تو اس کے بہترین اثرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اچھا، اب دیکھیے دوسری طرف ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک کربلا ہے جہاں نہ رنگ و نسل، ذات پات، حسب و نسب یا بنا کسی بھید بھاؤ کے ایک اتحاد کا مظاہرہ سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جہاں پر مطلب ویلکم ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اپنے نہیں ہیں، جو غیر ہیں، اور وہاں پر ایک ایسا اتحاد کا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس کے ہی سلسلے سے کم لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کربلا سے کیا سیکھنا چاہیے۔ اتنی بڑی بات جو ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کا انسان تھا جو مولا حسین کے ساتھ، حضرت امام حسین السلام کے ساتھ شہادت دی، تو اس سے بھی کیا ہمیں درس ملتا ہے، یہ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس چیز سے سب سے بڑا ایک پیغام جو سامنے آتا ہے، امام حسین نے کربلا سے اتحاد اور ایک ہو جانے کا پیغام دیا ہے، کربلا سے اختلافات کو مٹانے کا پیغام دیا ہے، مختلف افراد کو اپنے مشن میں شریک کیا ہے۔ حتیٰ امام حسین نے کربلا میں دوسرے مسلک اور دوسرے مذہب کے افراد کو بھی بلا کر اپنے مشن میں شریک کیا ہے۔ اس کا مطلب حسینیت تمام افراد کو ایک حق کے راستے پر لانے کا ذریعہ ہے، یعنی حسینیت خاص افراد کے لیے دوسرے افراد تک حق پہنچانے کے ذریعہ بھی، دوسرے افراد کو دعوت دینے کا، تاکہ وہ نجات حاصل کر سکیں، وہ کامیابی کی طرف بڑھ سکیں۔ اس میں مثال کے طور پر بعض اصحاب دوسرے مسالک کے تھے، حتیٰ یعنی غیر مسلمان بھی تھے، عیسائی مذہب تھے، جنہیں امام حسین نے بلایا ہے، شریک کیا ہے، تو یہ خود ایک اتحاد کا مرکز ہے۔ اور انہی اصحاب امام حسین میں ہر رنگ و نسل کے افراد تھے، ہر طریقے کے افراد تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسلام کا مشن اگر اسلام کو بچانے اور دین کو بچانے کے لیے کربلا میں قربانی دی ہے، تو اسلام ہرگز نسلی امتیازات کا نام نہیں ہے، اسلام میں ہرگز بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہیں، آپ کس مشن سے جڑے ہوئے ہیں، کس راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ بہترین خاندان سے نسبت رکھنے والے یزید کی فوج میں موجود ہیں، ان کی ویلو نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہونے والا ایک بظاہر غلام ہے، اس کی ویلو آج بہت زیادہ ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ خاندان کیا، اسلام کیا دیکھتا ہے کہ تم کس راستے پر ہو، تمہارا مشن کیا ہے، تم کس جگہ سے وابستہ ہو۔
اگر غلط جگہ سے وابستہ ہو تب تمہاری ویلو نہیں، غلط راستے کو اپنا رہے ہو تب تمہاری اہمیت نہیں ہے، تم کسی بھی خاندان سے. ہاں اگر صحیح مشن سے وابستہ ہو تو پھر تمہاری اہمیت. لہٰذا امام حسین نے اس طریقے کے افراد کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا. اور ان میں قابل، پچھلے سوال کو اگر نگاہوں میں رکھیں، اس میں قابل غور چیز ہے کہ انہی اصحاب میں مثال کے تو جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، جناب جون بھی ہیں، یا اس طریقے کے دوسرے افراد ہیں جو ادھر ادھر سے آئے ہیں اور اس مشن میں شریک ہو رہے ہیں. تو اب اس مشن میں غلام بھی ہیں، اسی مشن میں دوسرے افراد بھی ہیں، اسی مشن میں فقہا بھی ہیں، اسی مشن میں علماء بھی ہیں، اسی مشن میں اصحاب پیغمبر بھی ہیں. امام حسین کے ساتھ ایک تعداد ہے اصحاب پیغمبر کی، یعنی پیغمبر کے زمانے کی جنہوں نے دیکھا تھا وہ اصحاب پیغمبر موجود ہے. انہی امام حسین کے ساتھ شریک ہونے والوں میں ایک اور قابل غور پہلو جو جناب حبیب کی میں نے بات کی، وہ پچھلے سوال میں آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ جناب حبیب جیسی ایک ذات امام حسین کے ساتھ شریک ہے. ایک طرف یہ پیغام تھا کہ امام حسین بعض لوگوں کو بلا کر شریک کر رہے ہیں. یہ بلا کر شریک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک قابل غور چیز ہے کہ ایک ایسا مشن ہے کہ جو حسین ابن علی اگر لے کر چلیں تو اس میں کچھ لوگوں کو حصے دار بھی بنایا جائے گا، کچھ لوگوں کو دعوت دی جائے گی تاکہ اس مشن کا حصہ بنے. اور پھر غور کرنے جناب حبیب کی بہرحال اہمیت ہے، عظمت ہے، ایک واقعاً ایک باصلاحیت اور نیک انسان. لیکن امام حسین کا ایک جملہ یہاں پر غور کرنے کی بات آئی تو عرض کروں کہ جناب حبیب کو جو بلایا ہے، ہم لوگ ایام اعزاں میں جناب حبیب کے تذکرہ بھی سنتے ہیں اور امام حسین کا وہ جملہ سنتے ہیں. امام حسین نے جناب حبیب کو جب خط لکھا ہے اور خط لکھ کر بلایا ہے، اس خط میں ایک جملہ تھا کہ من الحسین الی رجل فقیہ، یعنی حسین ابن علی کا خط ہے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. امام حسین یعنی امام کبھی بھی یوں ہی کوئی جملہ استعمال نہیں کرتا ہے، ہر جملے میں امام کا ایک میسج و پیغام ہوتا ہے. شاید ایک پیغام امام حسین کا کربلا میں یہ بھی ہو جناب حبیب کے لیے من الحسین الی رجل فقیہ کہہ کے امام حسین صاحبان علم کی عظمت کو دنیا کو بتانا چاہتے ہوں. یعنی اگر حبیب فقیہ ہیں، حبیب صاحب علم ہیں، حبیب ایک عالم ہیں، تو جناب امام حسین یہ جملہ لکھ کر کربلا سے صاحبان علم کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں. جناب حبیب کو بلا کر پیغام دے رہے ہیں کہ اس مشن سے صاحبان علم کو جب جوڑا جائے گا تب یہ مشن صحیح طور پر دوسروں تک پہنچ سکتا ہے. یعنی صاحبان علم کو اہمیت دی جائے، صاحبان علم کی ہمارے نگاہوں میں ویلو ہو. ہم اگر کربلائی ہیں تو صاحبان علم کو ہم اہمیت دیں. اور دوسری چیز ضمناً ایک اور بات عرض کر دوں، آج بعض نادان افراد، بعض استعمار کا اعلی کار، بعض دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے، بعض دشمنان اسلام کے ورغلانے میں آنے والے بعض افراد فقہا اور علماء اور مجتہدین کی توہین کرتے ہیں. اگر آپ سچے حسینی ہیں، اگر آج سچے عزادار امام حسین ہیں، اگر آپ سچے کربلا سے وابستہ ہیں تو امام حسین کے اس جملے کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا. امام حسین نے جملہ یوں ہی نہیں فرمایا تھا من الحسین الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین کا خط مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. اس کا مطلب ہے کسی فقیہ و مجتہد کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرو بلکہ حسین ابن علی کی نگاہ سے دیکھو. اگر تم حسین ابن علی کی نگاہ سے دیکھو گے، کربلا کی نگاہ سے دیکھو گے، اہل بیت کی نگاہ سے دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا مرد فقیہ کی عظمت کیا ہوتی ہے. بہت اچھی بہکاوے میں آ کر توہین کر دینا، ان کی شان میں جسارت کر دینا، یہ تو ایک عام انسان کرتا ہے. لیکن اگر سچا حسینی ہوگا تو فقہا اور مجتہدین علماء کا احترام جانتا ہوگا. یہ گویا امام حسین ہمیں صاحبان علم کا بھی احترام بتا رہا ہوں، بالخصوص صاحبان علماء دین کا احترام بتا رہا ہوں، جو فقیہ دین ہے، جو دین سے آشنا ہے، جس نے دین کے لیے زحمتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں. گویا یہ بھی پیغام دیا ہے کہ امام کے بعد جو تمہیں دین پہنچاتا ہے اور تمہارے اور امام کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے وہ فقیہ و مجتہد ہوتا ہے. بے شک. جس طریقے سے تمہیں امام کا احسان مند ہونا ہے، اسی طریقے سے جس نے تمہیں امام سے آشنا کیا اس کا بھی احسان مند ہونا ہے، اس کی بھی عظمت کو سمجھنا. تو یہ بھی ایک اس ضمن میں ہمارے لیے پیغام تھا کہ ہم عالم، مجتہد اور فقیہ کے احترام کے قائل ہوں، اور یہ امام حسین کا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. خیر آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھی وضاحت پیش کی. اور در حقیقت یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو کربلا سے ہی سیکھیں. اور وہاں پر کچھ ایسے بھی تھے، اسی میں ایک جناب حر بھی تھے، جن کے لیے میں یہ پروگرام کا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے 2 لائنیں عرض کرنا چاہوں گا. چلو اچھا ہوا حر آ گیا سرور کے قدموں میں، یزیدی فوج میں اب کون عزت دار باقی ہے. فی الحال ناظرین آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتا ہوں. یہ ہمارا 3را ایپیسوڈ تھا، ہمارے 5 ایپیسوڈ کی سیریز ہے. اگلے 4تھے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے لبیک یا حسین. دیکھتے رہیں چینل ون، میسج آف ہیومینٹی. خدا حافظ.